वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो इकोनॉमिक इस वक्त सूरत हाल है और हुकूमत के सामने जो माशी चैलेंजेस हैं। IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, मुज़ाकरात हैं, वो अभी तक जारी हैं क्योंकि अभी तक जो प्रोग्राम है वो फाइनल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से जो माली साल 2022 टू 23 का वफाकी बजट है वो मंजूर कर लिया गया, मगर अब भी जो जिक्र हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि क्या अब सारी शराइत पूरी हो गई हैं या अभी भी कुछ रहता है। कुछ तो अगर हम जिक्र करें तो मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि जो मौसूल हुआ है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज़, उसके अंदर ये भी शर्त मौजूद है कि वफाकी हुकूमत को जो सूबे हैं उनसे सरप्लस जो है उसकी भी कमिटमेंट लेनी है और ये कमिटमेंट जो है ये सूबों की तरफ से भी IMF के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ 850 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जिसके तहत 50 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से आयद किया जाएगा, वो भी अभी जो है हुकूमत ने इम्पोज करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो दो शराइत हैं ये जब पूरी हो जाएंगी तो जो नया माली साल है उसमें खसारा 4.9% तक महदूद रखना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि अब उनको उम्मीद है कि IMF से अब 1.9 अरब डॉलर की जो दो किस्तें हैं वो इकट्ठी मिल जाएंगी और प्रोग्राम में 1 साल की एक्सटेंशन भी हो जाएगी। इसके साथ साथ आज ही ये रिपोर्ट भी आई है कि वज़ारत ख़ज़ाना के ही एक विंग की तरफ से जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की है उसमें ये लिखा गया है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उनकी वजह से चांसेस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। वफाकी बजट है, बढ़ती हुई महंगाई है, लोड शेडिंग, IMF की डील, IMF की शराइत, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस वक्त न सिर्फ हुकूमत के सामने हैं और ख़ास तौर पे चैलेंजेस हैं वज़ीर ख़ज़ाना के लिए। और इसके साथ साथ ये भी आ रही है कि इसहाक डार साहब लंदन से वापसी के लिए तैयार हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो दी इनएविटेबल क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमतों में अब आप कब इजाफा करें? आज 30th हो गई है तो पेट्रोल पंप्स पे रश हो गया है। स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही है कि रात को कीमतें दोबारा बढ़ जाएंगी। कैन यू शेयर सम न्यूज़ विद अस ऑन दैट? ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है टीवी पे। मैं इसके बाद टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर इसका व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आंसर इज दिस? मैं मतलब कि मैंने तो आपसे पेट्रोल प्राइसेस पे पूछा, आप मुझे लोग कहते हैं ना कि जब मिफ्ता इस्माइल टीवी पे आता है तो समझ लो पेट्रोल महंगा होता है, तो मैं इसके बाद टीवी पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो यानी कि फिर आज कीमतें बढ़ रही हैं आपकी बात से? तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा। नहीं तो आज तो आप आ गए हैं ना सर। देखें, कीमतें बढ़े या ना बढ़े, वो 15 और 30 को, हर 15 और 30 को एक रेशुअल होता है। हमसे जर्नलिस्ट पूछते हैं, हम कुछ नहीं कहते, फिर उसके बाद अगर शाम में बढ़नी होती तो कभी बढ़ जाती है, कभी नहीं बढ़ती। तो ये भी हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई फैसला होकर नहीं आया है और ना मेरा कोई वो है इस वक्त ध्यान है कि मुझे कहीं टीवी पे जाके कोई अनाउंस करना है। सर बट ये जो आपने बजट के अंदर जो लेवी की इजाज़त ली है ये इवेंचुअली तो फैसला होना है और कहा यह जा रहा है कि ये जल्द ही होना है। हमें ये बात नहीं कि अब आप जैसे वेगली आपने तकरीर में कह दिया कि 1 आध महीने बाद देख लेंगे, अभी कोई इरादा नहीं है, तो दिस हैज़ टू बी डन और इतलात तो यही है कि 1 जुलाई तक होगा। लाइक आई सेड कि हमने लेवी की इजाज़त ली हुई है 50 रुपए तक की। इसका ये मतलब नहीं कि 50 रुपए आज लगा देंगे, मतलब ये कि ग्रेजुअली होगा जब भी होगा। डेडलाइन क्या है सर इसकी? कोई देयर इज नो डेडलाइन एज सच, बट यू नो बट लेट्स सी। अच्छा सर, अब थोड़ा एक ज़रा सियासी सा सवाल। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली रोज़ टेलीविज़न पे इस हवाले से ख़बरें भी आती हैं और जिक्र भी होता है, कयासराई भी हो रही है, साथ में मतलब कि सोर्सेज से ये खबर भी चलती है कि वो आपको रिप्लेस कर रहे हैं। जी, Is he not? What do you think about it? I think डार साहब is going to come, मतलब वो तो कह चुके हैं टीवी पे कि वो आए हैं और वो आएंगे। डार साहब is part of the economic team of PMLN for much longer than I have been. और ये जो हम फैसले करते हैं, मतलब जो बजट बने मिसाल के तौर पे, या जो पहले पेट्रोल बढ़ाना था, या जो हम स्टेट बैंक के इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें भी डार साहब की राय शामिल होती है। डार साहब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनकी राय या मेरी राय प्रिवेल करे, फाइनल जो फैसला क़यादत ने लेना होता है।
تو دارالسلام میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر وہ آ رہے ہیں تو اس میں کوئی چھمبے کی بات تو نہیں ہے. کیا وہ واپس آ رہے ہیں آپ کی پوزیشن پہ آپ کو ریپلیس کرنے؟ اوکے، یہ پہلے تو یہ بات نوٹ کریں کہ یہ میری پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک وفاقی وزیر کی پوزیشن ہے. اس پوزیشن پہ سر آپ کو ریپلیس کرنے، ابھی تو آپ ہی بیٹھے نا فائنانس منسٹر، کیونکہ آپ بھی 6 مہینے کے لیے یہ پوسٹ ہولڈ کر سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم پاکستان کا ثوابدید ہے کہ وہ مجھ کو بناتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بناتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں. ڈار صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے، میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، نہ یہ ان کا اس میں وہ کچھ وہ ان کی بات ہے کوئی، نہ وہ میری بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پرسنس، اٹ از ناٹ اباؤٹ پرسنالٹیز، یہ تو قیادت کا فیصلہ ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یو کانٹ رول اٹ آؤٹ. آف کورس ناٹ. اچھا، تو اسی لیے سر آپ کو پھر 6 مہینے کے لیے فیڈرل منسٹر بنایا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ کو ریپلیس کر دینا. میں تو الیکٹڈ نہیں تھا تو بنی 6 مہینے کے لیے سکتا تھا. نہیں تو وہی تو بات ہے نا سر، اب 6 مہینے کے بعد تو پھر آپ کو ہٹا کے ڈار صاحب بنیں گے، کیونکہ یوزلی تو ایڈوائزر بنتے ہیں نا جو الیکٹڈ نہیں ہوتے. آپ کو فیڈرل منسٹر بنایا گیا. نہیں، دیکھیں شوکت ترین صاحب کو بھی منسٹر بنایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نئی قوانین کے تحت، نئی سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججمنٹوں کے تحت جو وزیر فائنانس کے ہوتے ہیں، اگر وہ وزیر نہ ہوں، مشیر ہوں، تو وہ کمیٹیز چیئر نہیں کر سکتے. میں مثال کے طور پہ ای سی سی کا بھی چیئرمین ہوں، اور میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا بھی چیئرمین ہوں، اور بہت ساری ایسی اور کمیٹیاں ہوتی ہیں جو وقفاً فوقاً پرائم منسٹر صاحب بناتے ہیں، جن کو میں چیئر کرتا ہوں. تو اب جی میں نے کہا ڈار صاحب آ گئے تو آپ کو ریپلیس کر لیں گے، اور اگر وہ نہ آئے، اگر انہوں نے آپ کو ریپلیس نہیں کیا تو 6 مہینے بعد یہ جو آپ مجھے ٹیکنیکل اتنی تفصیل دے رہے ہیں، تو سر کیا ہوگا ان سب کمیٹیز کا؟ وہ پھر پرائم منسٹر صاحب کو راستہ نکالیں گے اس کا. کیونکہ ہم نے خاقان عباسی صاحب سے اگلے دن پوچھا تو ان کا آپ کو ایڈوائزر بنا دیں گے اس کے بعد. جی ایڈوائزر بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اس کا. کافی سر مطلب کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے اسی طرح آپ کی پوزیشن بھی چل رہی ہے ایڈ ہاک پہ، کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا فیصلے کرتے چلے جائیں گے. بالکل حکومت ایڈ ہاک پہ نہیں چل رہی ہے، نہ میری پوزیشن ایڈ ہاک پہ چل رہی ہے. آج بھی مطلب میں بڑے کئی دیر تک وزیر اعظم نہیں، میری بات سنیں، میں ابھی بھی مطلب یہ کہ آئی ایم ان فل کنٹرول آف دا فائنانس منسٹری، آئی ایم ان فل کنٹرول آف ناٹ جسٹ آف دا ریونیو، مطلب وہ تھنگ. اور اگر ڈار صاحب تشریف لے آتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب، اگر ڈار صاحب سمجھ لیجئے کہ نہیں آتے اور پرائم منسٹر صاحب کل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مفتاح کو ہٹا کر مریم اورنگزیب کو لگانا ہے، تو وہ تو ان کا ثوابدید ہے نا، وہ تو کسی کو بھی ہٹا کے لگا سکتے ہیں. مطلب کہ مصدق ملک کو ہٹا کے مریم کو لگا سکتے ہیں، مریم کو ہٹا کے مجھ کو لگا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو آپ کی جگہ لگا سکتے ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک کو. ڈار صاحب جی سر، تو آپ کیا ان کے اگر ڈار صاحب آ گئے تو ول یو ورک ود ہم؟ I already work with him. No, I mean in a different position. I mean if he becomes finance minister instead of you, will you accept another position to work with him or under him? نہیں، اب میرے خیال سے میں اسٹیٹ منسٹر تو نہیں بنوں گا آفٹر بیکمنگ اے فیڈرل منسٹر آف فائنانس، لیکن I have nothing against ڈار صاحب ورکنگ with ڈار صاحب. He was a party colleague of mine. Why would I not work with him? اچھا سر، بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے شروع میں پی ایم ایل این کیم ٹو پاور تو بڑا آپ نے ایک امیج کریٹ کرنے کے، آپ سے آپ کی حکومت نے امیج کریٹ کرنے کی کوشش کیا کہ یو ور ڈیسائسو. جیسے پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی شروع کے اندر، فوراً آپ واشنگٹن ڈی سی چلے گئے، پھر دوحہ میں میٹنگ ہوئی، مگر اس میں بھی تاخیر ہوئی کیونکہ آپ سے پیٹرول پرائسز پہ آپ کی، جیسے آپ نے خود مانا ہے اوروں نے بھی مانا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. مگر اس کے بعد بھی سر ابھی بھی کوئی ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ ہوئی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ سے وہ کمیونیکیٹ صحیح نہیں کر پائے کہ ان کی شرائط کیا تھی، یا جیسے ہمیں اخباروں سے یہ امپریشن ملتا ہے جیسے کہ یہ خلیق قیانی صاحب کی سٹوری تھی کہ وہ بھی شرائط ایڈ کرتے رہتے ہیں. واٹ از دی ایشو دیٹ اٹ ٹک سو لانگ ود یو؟ دیکھیے، جب ہم پہلی مرتبہ گئے تھے فنڈ واشنگٹن ڈی سی، اور حکومت میں آنے کے میں خیال دوسرے یا تیسرے دن میں چلا گیا تھا، تو میں نے اسی وقت ان سے کہا تھا کہ مجھے ایم ای ایف پی دے دو، اسی ٹور پہ مجھے دے دو، مجھے پرائر ایکشن لکھ دو، بہت سارے اسٹرکچر بینچ مارکس لکھ دو اور وہ دے دو. تو انہوں نے اس وقت منع کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا بجٹ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بجٹ کے بعد آپ کو ایم ای ایف پی ملے گا. اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی. تو ایم ای ایف پی ملنے کا تو مشکل تھا کیونکہ بجٹ سے پہلے وہ پروگرام کو اپنے اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں کر رہے تھے. تو اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں کر رہے تھے. اسٹاف لیول اگریمنٹ سے ایک آدھ ہفتے پہلے ایم ای ایف پی دیتے ہیں. وہ اسٹاف لیول ایک مرتبہ ایم ای ایف پی دیتے ہیں تو اسٹاف لیول اگریمنٹ تقریباً فارمیلٹی ہوتی ہے، اور اسٹاف لیول اگریمنٹ آ جائے تو بورڈ جو ہے وہ بالکل ہی فارمیلٹی ہوتی ہے. تو ایم ای ایف پی انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم بجٹ سے پہلے نہیں دیں گے. اس وقت پھر ہم نے یہ بات کری کہ پروگرام کو کیا وہ شرائط بھی پھر آپ سے نہیں شیئر کی انہوں نے اس وقت؟ دیکھیں کچھ پرائر ایکشن جس کو آپ کہتے ہیں، جی کچھ شرائط تو شیئر کی تھی، مطلب کچھ آسکس یا ریکوائرمنٹس یا کچھ کنڈیشنز تو انہوں نے بتائی تھی، یا کچھ انہوں نے سجیشنز تو دی تھی. مثال کے طور پہ پیٹرول پہ انہوں نے کہا نقصان نہ کرو،
مثال کے طور پہ سرپلس والا ایشو ہے، جیسے معاف کریے گا وقت کم ہے اس لیے کہ یہ اب ریسنٹلی ہم نے اس کا سنا ہے، کیونکہ پروونشل بجٹ تو سامنے آئے، کسی نے سوائے پنجاب کے سرپلس جو ہے نہیں رکھا. نہیں دیکھیں یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جو ہمارا بجٹ کا نمبر جو ہوتا ہے اس کے اندر وفاق کے بجٹ کا نمبر ہوتا ہے، وفاق کے ڈیفیسٹ کا نمبر ہوتا ہے، اور صوبے عموماً سرپلس رن کرتے ہیں. تو صوبے کے سرپلس اور وفاق کو جب ڈیفیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو دونوں کا ملا کے جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم گنتے ہیں. تو صوبے کا سرپلس ہمیشہ سے شامل ہوتا ہے. اس سال جب ہم نے کہا کہ 800 ارب روپے ہوگا تو آئی ایم ایف نے کہا یہ ہم نہیں مانتے، 800 اتنا نہیں ہوگا. تو پھر ہم نے کم کر کے ان سے بات چیت کر کے 750 کر دیا. نہیں سر، بٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ اسٹوری تھی کہ سب صوبوں کو سرپلس کرنا ہوگا، خیبر پختونخوا نے، سندھ نے تو اپنے بجٹ میں. نہیں یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہر صوبہ ڈیفیسٹ دکھاتا ہے لیکن کبھی بھی اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ دیتے ہی نہیں، آپ ریلیز ہی نہیں کرتے. ہم ریلیز کر دیتے ہیں. وہ سر ساری فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی نا ایونچولی، جب آئی ایم ایف کے پروگرام ہم ریلیز کر دیتے ہیں، وہ خرچ ہی نہیں کر پاتے جتنا ان کو پیسہ مل جاتا ہے وفاق سے، کیونکہ ٹیکس تو سارا ہم جمع کرتے ہیں. یہ کمٹمنٹ کا جس کا سٹوری میں ذکر تھا یہ نہیں ہے. نہیں وہ ہے بالکل ایک ایم او یو ہوتا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین اس اینڈ the 4 provinces، اور وہ ہم کروا کے ان کو اگلے 2 دن میں دے دیں گے. تو پھر وہ جو بجٹس انہوں نے پاس کیے ہیں وہ غلط ہیں جن میں؟ وہ غلط نہیں ہے، بیکاز the thing is کہ بجٹ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ کی کہ بھائی these are the plans. ہر سال وفاق جو ہے مثال کے طور پر کہتی ہے ہم 800 ارب روپے خرچ کریں گے، 900 ارب روپے خرچ کریں گے، لیکن وہ پلاننگ ڈویژن والے لیکن وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 650 ارب روپے خرچ کریں گے اے ڈی بی میں، اینول ڈیولپمنٹ پلانس میں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہوں گے، تو اس لیے ہم ایم او یو کر سکتے ہیں. سر آپ جب پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر بنے تھے تو بہت آپ یہ ذکر بھی کرتے تھے اینڈ یو نو اٹ واز لائک یور پرسنل اچیومنٹ کہ آپ نے انکم ٹیکس کم کیا. اس دفعہ بھی آپ نے کیا، وعدہ کیا، مگر وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے پورا نہیں ہوا. نہیں وہ نہیں میں آئی ایم ایف کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری جی آئی نو، وہی میں کہہ رہی ہوں نا. بٹ اس دفعہ آپ نے شروع تو وہیں سے کیا تھا، بٹ ایونچولی تب پرسنل انکم ٹیکس آپ کو بڑھانا پڑا ہے. جی ہم نے تقریباً سب لوگوں کا ہی ٹیکس بڑھایا. آپ کو پتا ہے کہ جو 10 کروڑ لوگوں سے روپے سے زیادہ کماتے ہیں ان کا 1%، اور 30 کروڑ روپے سے زیادہ کماتے ہیں ان کا کچھ انڈسٹری میں 10% ہم نے مزید ٹیکس بڑھایا ہے، جس سے ہم کو 200-250 ارب روپے ملیں گے. جو پرسنل انکم ٹیکس کی مد میں اس حکومت نے پچھلے سال پیسے لیے تھے وہ 200 ارب روپے تھے. ہم نے اس کو تھوڑا سا ریجیکٹ کیا ہے، تو اس بار ہم کو 230 ارب روپے ملیں گے، لیکن دیٹ از اسیومنگ 15% انکریز ان سیلریز. تو بیسکلی وہیں کھڑے ہوئے ہیں اگر انفلیشن ایڈجسٹڈ روپے دیکھ لیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں پر تھوڑا سا بریک دیا ہے. 3 لاکھ روپے تک کے جن کی سیلریز ہیں ان کے ٹیکس نہیں بڑھے، اوپر والوں کے بڑھ گئے ہیں. دیٹس ٹرو. میرے کوشش تھی کہ کم ہو لیکن نہیں. اچھا سر، اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے پاکستان میں، جب بھی آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اور خاص طور پہ سیلری کلاس ہے اس پہ بڑھ جاتا ہے. اور سر اس دفعہ پھر آبویسلی ساتھ میں یہ بھی تنقید ہے کہ جو آپ کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے پی ایم ایل این کی، ادھر آپ ٹیکس کرتے نہیں ہیں. آپ مارکیٹس کو ٹیکس کریں، ٹریڈرز کو ٹیکس کریں، وہاں آپ نے کوئی فکس ٹیکس کر کے ان سے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے، ان کو ٹیکس میں لائیں گے، اور ان دا مین ٹائم ہم جیسے لوگوں کا کچومر نکل جائے. دیکھیں یہ بات آپ کی کرٹیسزم ہو سکتا ہے کہ پچھلے سالوں میں صحیح ہے، اس سال صحیح نہیں ہے. اگر میں آپ کی اجازت سے یہ اتنی ہمبلی سبمٹ کر سکوں تو دا فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میں نے اپنے پرائم منسٹر کا بھی ٹیکس بڑھایا، اس کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% زیادہ ٹیکس لگایا ہے. میں نے اپنی کمپنیوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں میری اس کے بعد ہم نے ٹریڈرز کے اوپر پچھلے سال ہم نے 5 ارب روپے رکھے تھے، اس سال ہم نے 40 ارب روپے کرا ہے. ہم نے پورے پاکستان کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیا ہے، اور وہ ٹیکس کو ڈبل اینڈ ٹرپل کر دیا ہے. ہم نے ان کو آسانی بھی کر دی انکم اور سیلز ٹیکس میں، لیکن پورے پاکستان کی دکانوں کو ٹیکس کیا ہے جو آپ جس کو ہماری کور کانسٹیٹوئنسی کہتی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کور کانسٹیٹوئنسی دکاندار بھی ہیں، سیلریڈ امپلائیز بھی ہیں، آل آف پاکستان ہے. نہیں سر، بٹ دیکھیں یہ شہباز رانا صاحب بھی کل رات کو ایک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فکس ٹیکس جب آپ لگاتے ہیں تو اٹس لائک گیونگ این ایمنیسٹی ٹو پیپل. کہ وہ ان کا ویو تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ ان کا ویو ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہباز رانا بھی غلط ہو سکتے ہیں. نہیں سر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب میرے دفتر میں تو ہم جو سب پہ اگر آپ میری تنخواہ میں یا میرے کالیگ کی تنخواہ میں اگر فرق ہے اور آپ دونوں کو فکس ٹیکس ایک ہی کر لیں تو فرق تو ہے، زیادتی تو ہے. تو آپ نے جو دکاندار ہیں اس کے ساتھ یہی کیا. اور سر اگر آپ دیکھیں اس طرح ہم نے کیا ہے کہ جیسے اینکران ہوتے ہیں، اینکر حضرات ہیں، آپ ہیں یا عادل صاحب ہیں یا اور جتنے جو ہائی پیڈ اینکرز ہیں، ہم نے ان کو الگ کر دیا جس کو ٹیئر 1 شاپس کہتے ہیں.
سو ٹیئر 1 شاپس ہیں جیسے گورمے بیکری ہے یا یہاں پہ دوسری تہذیب بیکری ہے یا کھاڑی کا اسٹور ہے یا الکرم کا اسٹور ہے, وہ ٹیئر 1 شاپس ہیں. وہ آن لائن ہم سے کنٹرول بھی ہوتے ہیں, آن لائن کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, یا وہ ٹیکس دیتے ہیں ایڈ والرم بیسس پہ, پرسنٹیج بیسس پہ. اور جو چھوٹی دکانیں ہیں, جو چھوٹا مطلب یہ کہ مطلب یہ چھوٹا سا کوئی میکینک کی دکان ہے یا کوئی اور دکان ہے, اس کے اوپر ہم نے لگا دیا فکس ٹیکس. اچھا, تو آپ کے مطلب کہ یہ آپ کے خیال میں زیادتی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا جیسے جیسے بریکٹ اوپر نیچے ہوتا ہے آپ تنخواہ بڑھا دیتے ہیں؟ جی میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اگر میرا بس چلے تو میں پورے پاکستان کو فکس ٹیکس پہ لے آؤں. اچھا سر, بیفور آئی فرگیٹ, یہ بھی سر ایک اطلاع آئی اور خبر بھی آئی اور آپ نے اگلے دن ذکر بھی کیا کہ کوئی پروپوزل آیا ہے ٹو سیل 10% آف دا گورنمنٹ اونڈ کمپنیز. شاید یو اے ای سے جب آپ نے بات کی تھی تو انہوں نے یہ آفر دی تھی, اس کے بعد ڈسکس بھی ہوئی ہے, خبر بھی چھپی تھی کہ آپ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے, اور یہ آپ نے کافی تفصیل سے حکومت نے یہ ڈسکس بھی کیا ہے پروپوزل, اور اس پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن تو ذرا زیادہ مشکل ہے, تو اگر آپ 10 یا 15% جو ہے وہ بیچ دیں تو امیڈیٹلی جو کیش فلو کا مسئلہ ہے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. ایک فرینڈلی کنٹری نے ہم سے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سٹاکس ہماری کمپنیز کے خرید لیں, حکومت کی, گورنمنٹ اونڈ. 10% کی قدغن نہیں ہے, کچھ ایک ڈفرینٹ پرسنٹیج ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ہم سے یہ وہ کیا ہے پرائیویٹ کمپنی نے. ہمارے پرائیویٹائزیشن کے قانون میں کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے تحت ہم ان کو بیچ سکیں, تو ہم اس کے اندر کوئی طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں, یا قانون کو امینڈ کر لیں گے سوٹیبلی کہ اس فرینڈلی کنٹری کو وہ دے دیں بائی بیک بیسس پہ, کہ ہم دے بھی دیں گے ان کو, اور اگر ہم چاہیں تو 2 سال بعد 3 سال بعد ان سے واپس خرید بھی سکتے ہیں ایک مناسب منافع کے دینے سر, یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید آپ لوگ حکومت از انٹرسٹڈ آبویسلی, بٹ بیوروکریسی جو ہے وہ شاید چاہتی ہے کہ یہ بائی بیک کا آپشن ضرور ہو, اور فار ادر ریزنز وہ اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. بیوروکریسی نہیں, بائی بیک کا آپشن تو خیر وہ فرینڈلی کنٹری سے میں نے خود ہی بات کی تھی, اور وہ تو ہے جو بھی فرینڈلی کنٹری ہے, لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ سلو کرنا نہیں چاہتی, سلو نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں ایوری بڈی از کاشیس. آپ جانتی ہیں, اگر شاید آپ کو پتا ہو کہ میں بھی کچھ عرصے تک جیل جا چکا ہوں, شاید عباسی صاحب بھی جیل جا چکے ہیں, ہم نے جو دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگایا اس کو ڈالنے پہ. تو دیکھیں جو سیاستدان ہوتے ہیں, میں ہوں, خواجہ آصف ہیں اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, شاید عباسی صاحب ہیں, عابد بھائیو صاحب ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر. ہم تو میرے خیال سے تھوڑے سے امیون ہوتے ہیں, مطلب یا کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. ڈو یو تھنک اٹس سم تھنگ یو کین ڈو ان دی نیکسٹ ایئر, یا یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے, یو جسٹ گوئنگ ٹو لے دی گراؤنڈ ورک؟ دیکھیں وی آر ناٹ پی ٹی آئی, وی آر ناٹ ہیئر ٹو جسٹ سٹ ہیئر اینڈ ٹوئڈل آور تھمز اینڈ بولیں گے نہیں یار یہ پیچھے والا کا قصور ہے, یہ اگلے 2 ہفتے میں کرنے لگے. ہم تو ایکچولی کام کرنے والوں میں سے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. سر وہ تو آپ نے یہ باسی صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ جون کی اینڈ میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, ابھی تک تو ہم سب کا کچومر نکلا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں کم ہوئی. دیکھیں یہ چلے اس کو یہ آپ نے 15 جولائی سے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی, وہ سر 15 جولائی تک تو ویسی بارشیں ہو جائیں گی, وہ لوڈ ہی کم ہو جائے گا. ایسی تو نہ ہمیں کہانیاں دیں جو آپ نے موسم کے ساتھ وعدے اپنے لنک کیے ہوئے ہیں. نہیں موسم کے ساتھ وعدے نہیں. دیکھیں سچی بات ہے کہ ایک تو یہ جو آپ لوگ جتنے بھی یہ ہمارے اینکران ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ایک یہ بڑی بات مانتے ہیں, تو ان کا یہ جو بقایا بات تھی, جو ایک جھوٹی کہانی تھی کہ پاکستان میں اوور کیپیسٹی ہو گئی, تو آج 29,700 میگا واٹ کی پیک ڈیمانڈ تھی. یہ مجھے آج خرم دستگیر صاحب نے بتایا, who knows this stuff. 29,700 میگا واٹ کی پیک ڈیمانڈ تھی. اگر پاکستان اس وقت ہر چیز بھی چلا دے نا تو 23-24 ہزار سے زیادہ نہیں بنا سکتے, تو 5,000 کی تو لوڈ شیڈنگ ہونی ضروری تھی. اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. آپ کے پاس وہ ٹریمو کے اندر جو ایک پلانٹ تھا جس کا مشین 2018 میں آ چکا تھا, وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا تھا, وہ ہم جلدی فل فور کروا رہے ہیں, وہ سیٹ اپ نہیں کر سکے, کروڑ انہوں نے دیر کر دی. اتنی ان کی نااہلی تھی, ایک پیسے کا ٹرانسمیشن پہ کام نہیں کیا. ایک یہاں سوال جی بالکل پوچھ لیجیے. سر آپ کو 3 سال جو پاکستان تحریک انصاف رہی, انہوں نے غلطیاں بھی کی ہوگی, بٹ بہت سارے ان کے ایسے بھی فیصلے تھے جو شاید اگر آپ ہوتے تو آپ کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا. ہو سکتا ہے, بٹ بیکاز وہ ایک پولیٹیکل جو ہمارے ہاں سیاست جس طرح ہوتی ہے, آپ لوگوں نے ان کی بہت تنقید کی. اب آپ لوگ پاور میں ہیں, آپ کو بھی مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں, اور وہ ان کو اسی طرح پالیٹکس کر کے اس کے اوپر دے آر میکنگ تھنگس ڈیفیکلٹ فار یو. کیا آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ایز somebody who knows the economy کہ یہ جب تک مسئلہ حل نہیں کریں گے of constantly attacking each other, you will not be able to resolve the economic issues. Any regret
for this kind of rhetoric that both of you apply? I regret that there is a politician like Imran Khan in Pakistan. You know, I wish Pakistan would have been better off अगर इमरान खान सियासत में नहीं होता, क्रिकेट ही खेल रहा होता तो. ये इमरान खान जितनी झूठ बोलते हैं, जितनी पॉपुलिज्म करते हैं, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. मतलब अगर एक मुझे आपने कितनी तनकीद सबने की जब उन्होंने भी इसी तरह इकोनॉमी को स्लो किया था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जो इंटरेस्ट रेट आप भी बढ़ाएंगे अब. मेरी गुजारिश सुनिए, जब भी हम पेट्रोल महंगा करते थे, मुझे याद है कि जब मैं वजीर बना था तो पहले दूसरे तीसरे दिन ही मजबूरन पेट्रोल महंगा करना पड़ा था. तो जब मैंने पेट्रोल महंगा किया तो आई थिंक 31 दिसंबर था, दूसरे दिन सुबह खान साहब ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया और प्राइम मिनिस्टर चोर है और फाइनेंस मिनिस्टर चोर है और नवाज शरीफ चोर है और पता नहीं क्या क्या बातें करी ना. और हम जैसे कि हम घर में पैसे लेके जाते हैं, क्या खान साहब को ये पता नहीं थी? मतलब ये इस किस्म के झूठे घिनौने इल्जाम डालना है. नहीं, हमने कौन सा इनको जेल में बंद किया? इसने तो मुझे जेल में बंद किया. आप अब कोशिश कर रहे हैं ना? कोशिश क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं, हमने क्या कोशिश की? हमने ये घड़ियां चोरी ये करके गए तोशा खाने की, अंगूठियां इन्होंने ली हैं, पैसे इन्होंने लोगों को वापस करे हैं. मतलब हमने क्या किया है? नहीं सर, मैं वैसे कह रही हूँ कि इसीलिए तो फिर इकोनॉमी ठीक नहीं होती. एनीवे, इकोनॉमी ठीक करने के लिए तो हम बैठे हुए, हम तो देंगे, आप कर लेंगे. हमने तो साल के सर, आई रन आउट ऑफ टाइम, आखिरी बता दें कि और आपने कोई रीस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म भी करना है या ये बस क्राइसिस मैनेजमेंट फायर फाइटिंग में ही साल गुजरेगा आखिरी? देखें मिसारफा, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि मेरी लेगेसी होगी वो ये होगी कि इस मुल्क को मैंने डिफॉल्ट से बचाया. जहाँ पे इमरान खान छोड़ के गया था वो डिफॉल्ट के नहज था, मैंने डिफॉल्ट से बचाया. अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको स्टेबलाइज करके आगे लेके जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे, हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो लाहौर में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं. लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि रन ऑफ इलेक्शन हो, हमजा शहबाज शरीफ साहब और जो उनके कंटेंडर हैं वो दोबारा एक जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो 4 बजे कल से पहले होल्ड किया जाए. और क्योंकि वो रन ऑफ इलेक्शन होगा इसलिए इस दफ़े हमजा शहबाज शरीफ साहब को मेजॉरिटी नहीं दिखानी पड़ेगी और सिर्फ सिंपल मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनमें उनको बरतरी होनी चाहिए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया. इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अहमद अवैस साहब, वकील तहरीक इंसाफ. वेलकम टू द शो सर. सर ये बताइएगा कि शुरू में तो जो बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए वो खुश बड़े कंग्रेचुलेटरी जिसको है खुशी भी नजर आ रही थी, वो तो जब तफसीर पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये फैसला तो आपके हक में उस तरह नहीं किया जिस तरह की खुशियां मनाई जा रही थी. जी हाँ, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब फैसला अनाउंस किया ओपन कोर्ट में तो वहाँ सिर्फ इतना ही कहा कि रिट पिटीशन अलाउड और जो इंटर कोर्ट अपील्स हैं, जितनी अपीलें हैं वो हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, बस, नथिंग बियॉन्ड दैट. तो वो जब रिट पिटीशन के अलाउ की बात हुई तो उसका मतलब ये था कि ये इन्होंने डिसीट कर दिया है वो और अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे. लेकिन जब वो ऐसा तो कोई फैसला वेबसाइट से जब फैसला आया तो वो उन्होंने गालिबन जानबूझ के ये फैसला वहाँ पढ़ के नहीं सुनाया, शॉर्ट जजमेंट, कि वहाँ पे कोई शोर मचेगा या ऐसी कि उसके ऊपर कोई बातचीत होगी, क्योंकि ये इम्प्रेशन एक मुख्तलिफ दे रहे थे इससे. बहरहाल जो सामने आई बात वो हकीकत तो यही है कि उन्होंने वो इस फैसले के ज़रिए उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर लेजिटिमेसी दे दी है हमजा शहबाज को. वो जितनी इलीगैलिटीज़ एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो हो चुके हुए थे और जो चैलेंज हुए थे वो तमाम के तमाम इसके साथ ख़त्म कर दिए उन्होंने, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उनकी बन जाएगी. हाँ, तो सर अब ये जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट इसको जो कह रहे हैं कि चैलेंज करेंगे तो किस बेसिस पे, क्या आपके लीगल आर्ग्यूमेंट सर वहाँ क्या होंगे और क्या आपको लगता है कि वहाँ आपको इंसाफ मिलेगा जो आपके ख्याल में यहाँ आपको डिनाई हुआ है? देखिए, अदालत में इंसान हमेशा इस नीयत से जाता है कि इंसाफ मिलेगा, तो ये अब भी वहाँ ये जाएंगे तो बिल्कुल इसी नीयत से जाएंगे कि इंसाफ मिलेगा. और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसमें एक इख्तलाफी नोट है एक जज साहब का, और वो इख्तलाफी उन्होंने जो नोट लिखा है बड़ी डिटेल से लिखा है,
اور وہ جسٹس ساجد سیٹھی صاحب ہیں، اور وہ اختلافی نوٹ جو ہے وہی ایک اپیل کی گراؤنڈز کے لیے سفیشینٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بڑا واضح کہ 16 اپریل کو جب ان کا الیکشن ہوا تھا اور یہ 25 ووٹ جس کو انویلڈ سپریم کورٹ نے قرار دے دیا ہے، یہ اس دن ڈالے گئے تھے اور ان ووٹوں کی بنیاد کے اوپر وہ الیکٹ ہوئے تھے، اور اب کیونکہ وہ ووٹ نہیں رہے تو ہم واپس جاتے ہیں اسی ووٹ کے اوپر، کیونکہ اسی دن وہ ووٹ مائنس ہوں گے تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ یہ ڈی نوٹیفیکیشن اسی دن سے ہونی چاہیے اب تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے باقاعدہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کی ڈیٹ فکس کرتی دوبارہ سے الیکشن کے لیے، اور اس کے بعد وہ الیکشن ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو باقاعدہ پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 67 کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ رولز کو سامنے رکھ لیجئے، بڑی چیز واضح ہے، لیکن ان تمام چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور یہ فیصلہ کر دیا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم احمد اویس صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آج لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو اوریجنل الیکشن تھا چیف منسٹر پنجاب، اور اس کو اب انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کل رن آف الیکشن ہو۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں احمد اویس صاحب سے، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ جی احمد صاحب، تو سر اب آبویسلی پارٹیز کا ریاکشن ہمارے سامنے ہے، الیکشن کی تاریخ اور وقت بھی دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، تو اب سر آپ کے پاس تو صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ لوگ اب اس کو خلاف اس کو اپیل کر دیں، تو سر اتنا وقت ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ وقت تو ہے جی، مطلب وقت تو ہے، آپ رات پڑی ہے، ابھی تیار کریں گے اور لے جائیں سپریم کورٹ میں، اسی وقت وہاں پہ چیف صاحب سے بات کریں اور رجسٹرار کی سے ڈائریکشن مل جائے گی اور اسی دن فکس ہو سکتی ہے۔ پاسبل تو سب کچھ ہے، بٹ وقت بڑا کم ہے، اور اگر تاخیر ہو جائے، اگر سپریم کورٹ ضروری نہیں ہے کہ جس دن اپیل جائے وہ اسی دن فکس بھی کر لے، کئی دفعہ رجسٹرار کوئی آبجیکشنز بھی لگا سکتے ہیں، تو اگر تاخیر ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کہ پھر الیکشن ہو جائے گا اور آپ لوگ انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے؟ پھر ہاں میرا خیال میں اس کے جو ارجنسی کے پیش نظر جو بھی انہوں نے کرنا ہوگا، ہانا جو ہے وہ جلدی وہ کریں گے ضرور۔ اگر یہ کل داخل ہو جاتی ہے تو یہ کل فکس بھی ہو جائے گی اس نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو۔ اور سر مطلب کہ اگر فکس ہوئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل پروسیڈنگز بھی ہو جائیں گی اس پہ؟ فکس ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ اس میں انٹرم سٹے کے لیے تو وہ آرگیومنٹ سن کے اور کوئی نہ کوئی ہانا کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں۔ اور سر مطلب کہ کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ ای سی پی نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا جو آپ کے 5 ریزروڈ ممبرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جس کے اوپر بھی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے۔ ہاں ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا ان کو، اسی لیے یہ بھی ایک گراؤنڈ تھی کہ ان کو نوٹیفائی یہ الیکشن کمیشن کرے اور تاکہ وہ بھی ووٹ میں حصہ لے سکے، تو وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا ہو۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔